IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान शब ए बरात की सच्चाई। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्यामम मअदूदात। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सूरह बकरा आयत नंबर 185। कुरान मजीद सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 185। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफें हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन और आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें गरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िर जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले यह खुतबा जुमा के ताल्लुक से रब का कुरान नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक कहने की और आप सबों को हक सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख 23 फरवरी सन 2024 बरोज़ जुमा बमकाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में नमाज जुमा में खुतबा जुमा के ताल्लुक से जिस मौजू के मुताबिकत से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो मेरा मौजू ख़न है शब बरात की सच्चाई। शब बरात की सच्चाई या कह लें शब बरात की हकीकत। हर साल शाबान के महीने में 15वीं शब को ये एक रस्म बिदअत ईजाद हो चुकी है और जिसे लोग बड़े ही शद्दमद के साथ और सवाब की नीयत से सवाब समझ करके रात रात जागते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, हलवा पूड़ी और क्या क्या जो चीज़ें बनाना, खाना पीना, सैर सपाटा, रात को तफरी करना, कब्रिस्तान में जाना है या इस तरह की चीज़ें, रोज़े रखना या कौन की नमाजें गढ़ ली गई हैं कि बड़े सवाब की नीयत से। और कुछ लोगों का तो ये समझते हैं कि हाँ ये जो है
قرآن نازل ہوا ہے یہ اس دن جو ہے معاذ اللہ، تو اسی کو جو ہے سوچ رہے ہیں کہ معراج کی رات ہے یا کیا ہے، جو بھی وغیرہ وغیرہ، تو اسی کے تعلق سے جو ہے انشاءاللہ تعالی رحمان اس مختصر سے وقت میں، کیونکہ کوئی طویل گفتگو اس مختصر وقت میں تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس کی حقیقت، اس کی سچائی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور روزہ رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو، شکر ادا کرو۔ یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو قرآن کی اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے ایک بات تو یہ آپ بالکل واضح دلیل کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوئی ہے، یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، شعبان میں نہیں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز، جب یہ نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو کی تمیز کرنے والا، چھانٹ کر کے الگ کرنے والا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اس بتانے والا، یہ فرقان، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ ہدایت کی اور حق و باطل کی جو ہے یہ تمیز کرنے والی، اس کی نشانیاں اس کے اندر ہے۔ تو جو شخص یہ مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوئی، اس کو ہے وہ روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد اس کے مسائل ہیں کہ وہ سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اس دن چھوڑ دے، تو بعد میں اس کو گنتی پوری کرے نہیں رکھے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں نازل نہیں ہوئی، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں، اور نہ شعبان کے مہینے سے قرآن کے جو ہے نازل ہونے کا کوئی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ اس میں جو روزہ ہے وہ فرض ہے، وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، شعبان کا نہیں۔ اور شعبان کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر وہ بہت سی چیزیں جو ہے کہہ لیجیے کہ جو رائج ہو چکی ہیں، کہ جس میں آپ کہہ لیجیے کہ گھر کے اندر جو ہے رات میں جاگنا، اس میں روشنی کرنا، اور جو ہے کہیں لائٹ ہے، موم بتیاں ہیں، کینڈل وغیرہ جلانا، پٹاخے چھوڑانا، حلوہ بنانا، قبرستان میں جانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آج جو ہے گھر میں مردوں کی روحیں آتی ہیں۔ روح تو خیر قرآن کی آیت کی روشنی میں بھی یہ واضح ہے کہ زندوں مردوں کو بیچ میں کہا ہے قیامت تک کے لیے، تو روح تو آتی نہیں، لیکن جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں روح بھی آتی ہے، تو یہ سب عقیدہ جو رکھتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ اس دن یا کسی بھی دن عقیدہ کے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ جو رسم کیا جائے یہ بدعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ عمل آپ کرتے ہو، چاہے کتنا ہی اچھا آپ کو سمجھ کے، چاہے کتنے لوگ مل کے کرتے ہو، پوری دنیا مل کے کرے، تو وہ عمل اچھا یا سچا یا صحیح یا ثواب کا نہیں ہو سکتا ہے، قطعی نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز یہ آپ جان لیں، تو یہ دین کے اندر اس کا جو ہے اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی مقام یہ نہیں ہے۔ اور سارے کام جو آپ جو لیجیے اس دن جو بھی کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس سے جو بلکہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ثابت ہوتی ہے وہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ وہ بھی آپ کو آگے تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے وہ باتیں آئے گی۔ اور اس دن جو لوگ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، حلوہ بنا کے بڑے مزے کے حلوے بناتے ہیں، وہ سال بھر میں سب حلوے نہیں بنیں گے، وہ سوجی کا حلوہ، میدے کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، اور بڑے بہترین
लजीज जो है वो किस्म के, और उसमें बड़े वो बर्फियों की तरह, तो गोलाई में तो चौकोर में तो वो पतले जो है वो काट के उसको रख करके बकायदा, और उसमें बकायदा फातिहा कराना, लोगों में तकसीम करना और वगैरह सब चीजें जो चलती हैं। और उसके ताल्लुक से एक चीज ये भी उसमें मतलब हीला बताया जाता है कि जंगे उहद में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया था, दांत शहीद हो गया था, तो उस वक्त ने हलवा खाया था, यानी दांत शहीद होने की वजह से वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, तो नरम चारा जो है, नरम चीज हलवा खाया। तो ये नबी की सुन्नत बड़ी समझ में आ, जो खाने वाली चीज है वो क्या बात है, नरम चीज है मिलेगा। अच्छा, थोड़ी पहली बात ही सीधे से गलत है, लेकिन दूसरे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मान भी लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, अगर तुम सुन्नत अदा करना चाहते हो तुम भी अपने दांत शहीद कराओ, है नहीं तो अपने दांत तोड़ लो पहले, अब खा नहीं पाओगे तो अब हलवा बना के खाओ, जब नहीं खा पा रहे तो सुन्नत अदा हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बात कह रहा हूं आपको। तो जब से जंगे उहद के ताल्लुक से ये है कि मौरखीन का इस पर इत्तेफाक है कि जंगे उहद शव्वाल के महीने में हुआ और सन 2 हिजरी में हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक इसी महीने में शहीद हुआ था। इसलिए ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शाबान को हलवा खाया था, आपके दांत मुबारक शहीद हुए थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। यानी शाबान के महीने में जंग हुई थी, और ये रमजान के महीने, शव्वाल के महीने में जो है वो जंग हुई थी, और उसको अगर आप जो है शाबान के महीने में ला रहे हैं तो ये भी चीज जो है तारीख के, हिस्ट्री के खिलाफ है। ऐसा जो चीज हुआ ही नहीं है उसको, क्योंकि बनावटी चीजें जब होती हैं तो पकड़ में भी आती है ना कि आदमी उसको गलत अंदाज में, गलत तरीके से जब उसको बना करके पेश करता है तो चोरी तो पकड़ी जाती है कहीं ना कहीं जाके, तो वो भी चीज हदीसों से कहीं ये साबित नहीं है। और ये जो 15वीं शाबान वो लोग पटाखे वगैरह छुड़ाना ये करते हैं, गैर मुस्लिमों की देखा देखी, जैसे उनके यहाँ दीपावली होती है, दिवाली पे तो कह लीजिए कि पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, चलाए जाते हैं, तो वो उसी तरह से वो भी सोचे कि हाँ चलो हम भी जो है कि तरह से पटाखे चलाएं या छोड़ें, वो देख करके ये भी चीज जो है इस्लाम से इसका जो है कोई मतलब नहीं है, ये फिजूल खर्ची है। और फिजूल खर्ची करने वाले जो है कितने इससे हादसात हो जाते हैं, इन पटाखों के चक्कर में कितने पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और जो कल कितनी जगह हादसा हो जाते हैं, आग लग जाते हैं, कोई लोग जल जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, और ये फिजूल सरासर फिजूल खर्ची। और फिजूल खर्च की कुरान में कहा गया कि फिजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। और दूसरी चीज, अपनी आंख को, अपनी जान को हलाकत में न डालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मना किया है। इसके बावजूद भी अगर हम इसको सवाल समझ करके, इसको हम ये कि नेकी समझ के अगर हम करते हैं तो ये सितम ये समझ लीजिए कि एक तो गलती भी, और उस पर ये करें कि गुनाह करें और उसको सवाब समझ के करें, तो ये तो नहायत ही समझ लीजिए कि कलीजे की नुकसानदेह बात है। अब एक बात और आई है कि लोग कब्रिस्तान में भी जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो शाबान के महीने में ये शब बरात जो 15वीं शब जो आने वाली है, और आने वाली मतलब ये जो 25 तारीख आएगी, 25 फरवरी, तो 25 फरवरी को, आज 23 फरवरी है, कल 24, परसों 25, परसों की जो रात होगी वही 15वीं शब होगी, शाबान की 15वीं तारीख। और 15वीं तारीख को सब खुराफात होता है तो लोग मनाते हैं। उस दिन न कोई रोजा रखने का कि खुसूसी तौर से क्या 15वीं शाबान को रोजा रखा जाए, ये सुन्नत है, सवाब मिलेगा। कब्रिस्तान जाया जाए, हलवा बनाया जाए और आपके पटाखे छोड़ा जाए, अब 900 रकातें नमाज और रात भर जागा जाए, इस तरह की जो जितनी सारी चीजें ये सब जो है बिदअत है, दीन से इसका कोई लेना देना नहीं और न दीन का इससे कोई ताल्लुक। और इसके ताल्लुक से चीज और जानने कि जो है इसमें हदीस बयान की जाती है कि हमसे अब्दा बिन अब्दुल्ला अल खज़ाई और मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अबू बकर ने बयान किया। वो दोनों कहते हैं कि हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, हमसे हिजाज ने यहिया के हवाले से बयान किया, और यहिया ने अबू कसीर से, और उर्वा ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया। आप फरमाती हैं कि एक रात मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया और मैं उनकी तलाश करने के लिए निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रिस्तान में अपने सर को आसमान की तरफ उठाए हुए थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے خوف ہوا کہ اللہ اس کے رسول تیرے بارے میں ظلم و بے انصافی سے کام لیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بدگمانی اور بات نہیں ہے، بلکہ میرا گمان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں سے ملاقات کے لیے گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ بنو کلب جو ہے عرب کا ایک قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ جس کے پاس بے شمار بکریاں ہوتی تھی۔ اس حدیث کے بارے میں پہلی بات آپ جان لیں کہ اس حدیث کے بارے میں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے سنا، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے کیونکہ حجاج سے یحییٰ کا اور یحییٰ کا عروہ سے سمع ثابت نہیں ہے کہ ان سے جو ہے بات چیت ہوئی ہو، ملاقات ہوئی ہو، یہ سمع جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، لہذا حدیث منقطع ہے۔ اس لیے حدیث جو ایک دوسرے کی کڑی جو ملتی ہے، جس کو اگر کڑی سے کڑی مل کے نبی تک پہنچتی ہے، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ کڑیاں ہوتی ہیں، راوی ہوتے ہیں بیان کرنے والے، اور جب لاسٹ تک نبی تک پہنچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تواتر کے درجے کی حدیثیں پہنچ گئی۔ تو اس بیچ کی جو کڑیاں ہیں یہ منقطع ہے کہ بیچ میں ان سے جو ہے، تو بیچ میں ایسا بھی ہے کہ ان سے ملاقات نہیں، بات چیت نہیں، یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، یہ منقطع ہے، اس لیے قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ سب سند کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں کہ کیا، اب بتائیے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آئیے، اس حدیث کو جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو پیش کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کے پیش کرتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھلی، آپ نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے، تو ان کو ہوا کہ کہاں چلے گئے، تو وہ پیچھے سے ایسے رات میں نکل کے تنہائی میں ڈھونڈتے ہوئے بقیع قبرستان پہنچ گئی، تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبرستان میں موجود ہیں اور سر اوپر اٹھائے ہوئے اور جو ہے اللہ سے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچی تو پھر جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوچھا انہوں نے کہ عائشہ تم مطلب کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے حق میں جو ہے مطلب میں کوئی تمہارا حق مار رہا ہوں یا تمہارے پاس سے نہیں، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے یعنی اللہ کا میں رسول ہوں، تو کیا میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی یا کچھ ایسا کچھ مطلب کیا سوچ کے کہ نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بعض بیویوں کے شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں رات میں اٹھ کے ہیں، اس لیے میں جو ہے چلی آئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اللہ تعالی جو ہے وہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر یہ جو ہے کہ وہ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیا 7 آسمان ہے نا، یہ جو لاسٹ آسمان ہے پہلا ادھر سے پہلا یعنی یہ تو آسمان دنیا یہ دنیا یہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کی یعنی بنو کلب ایک مشہور قبیلہ تھا جس میں بکریاں بہت ہوتی تھی، تو بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو گناہ معاف کرتا ہے، تو اس لیے میں آ کر کے یہاں پر مطلب آیا جو ہے۔ تو پہلے اس پہ کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری مائیں، نبی کی بیوی ہماری مائیں، کیا وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کبھی سوچ سکتی تھی کہ ہماری باری ہو نبی ہمارا حق مار کے ہماری حق تلفی کر کے دوسری بیوی کے پاس چلے جائے، ایسا کبھی سوچ سکتی تھی؟ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے رات کا وقت تنہائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، تو وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں اکیلے گھر سے نکل کے ڈھونڈتی ہوئی باہر جا کے قبرستان اتنی دور تک جا سکتی تھی، مطلب اتنا مطلب وہاں تک جو ان کو قبرستان تک ڈھونڈتے ہوئے اکیلے چلی جائیں گی۔ اور پھر وہاں جب گئی تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبادت اور سر اوپر اٹھا کر کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، معافی تلافی جو ہے مطلب کہ جو ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ تو اگر اتنا بڑا اجر و ثواب کی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
سورہ حضاب نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے ساری امت کے لیے نمونہ نہ تھے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں کہ چلو آج کی رات جو ہے اپنے گناہوں کو بخشش کرانا ہو تو قبرستان میں چلو, آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے, اور آج کی رات میں جو بنو قرب کی بکریوں کے اتنے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو اہتمام کرتا ہے, تمام بھی جو ہے امتیوں کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے, جھوٹی حدیث ہے, یہ ضعیف حدیث ہے, اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں جو لوگ کر کے اور حدیث کے نام پہ جو گمراہ کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو اگر کوئی میری طرف منسوب کرے, یہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے کہ وہ جہنم میں جائے گا. ایک جو بات میں نے نہ کہی ہو, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اگر کوئی بات کہی جائے اور نبی نے نہ کہی ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر جان لے کہ جو ہے شعبان جو ہے یہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے, اور حرمت والے مہینے یعنی رجب المرجب کے بعد اور عظمت والے مہینہ رمضان کے پہلے ہوتا ہے. اب یہ شعبان چل رہا ہے, پیچھے رجب گزرا, آگے آنے والے میں رمضان کا مہینہ ہے. اور ماہ شعبان کے بارے میں جو نفلی اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, اس کے بارے میں کیا ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو مقرر کیے بغیر وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے اس مہینے میں. مومن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا, کسی بھی ماہ میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے, اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1833 نمبر. یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں کہ 12 مہینوں میں سوائے رمضان کے مہینے کے پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو نفلی روزہ, یہ تو فرض روزہ ہو گیا, اب اس کے علاوہ جو روزہ وہ نفلی, اور اس کے علاوہ جو نفلی روزہ یہ شعبان کے مہینے میں یہ خوب زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے چلیے, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت جو ہے حضرت اسامہ بن زید کی صحیح حدیث سے ہوتی ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو ماہ شعبان میں جتنی نفلی روزے رکھتے دیکھا دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے, اور لوگ اس سے غافل ہیں, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسی حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. مسرد احمد حدیث نمبر 21801, یہ حسن درجے کی حدیث ہے. یعنی بات صاف ہو گئی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ برکت والا مہینہ رمضان کے پہلے ہے, اور یہ رجب کے مہینے کے جو ہے بعد میں ہے. اور اس کے تعلق سے جو ہے یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ لوگ اس سے غافل ہیں, اور یہ کہ اس نے جو ہے اللہ رب العالمین کہہ لیجیے کہ اللہ یعنی کہ یہ مہینہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جو ہے. اب دوسری چیز دیکھیے, ابھی کچھ چیزیں اور ہیں کیونکہ وقت کم ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حدیث ہے ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد میں, یعنی جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان آ جائے. ابو داؤد حدیث نمبر 1990 حدیث میں ہے کہ جب نصف شعبان یعنی 15 شعبان تک تو نفلی روزے رکھو,
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ جب رمضان کے یعنی آدھا یہ ہو جائے شعبان, تب اس کے بعد پھر روزے چھوڑ دو. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آدھا شعبان کے بعد روزے رکھنے سے روک دیا ہے تاکہ ان کی قوت و توانائی رمضان کے فرض روزوں کے لیے برقرار رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ روحانی قوت سب سے زیادہ حاصل تھی, اس وجہ سے آپ کے لیے مسلسل روزے رکھنا کمزوری کا باعث نہیں ہوتا تھا, لیکن امت کو جو ہے صوم وصال یعنی بغیر افطار کیے روزے رکھنے سے منع فرمایا. یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کہا کہ اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں 1 تاریخ سے 15 کے بیچ میں خوب زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا, زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزے رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر روزہ چھوڑ دینے کا. کیوں کہ ابھی 1 مہینے کا روزہ آنے والا ہے, 1 مہینہ مسلسل رکھنا ہے, وہ تو نفلی ہے نہیں, وہ فرض ضروری ہے رکھنا. تو اب تھوڑا سا روزہ چھوڑ دو کہ تھوڑا سا کچھ قوت اور صحت اور توانائی کچھ مطلب ہو جائے, جسم مضبوط رہے, تاکہ پھر آگے 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھ سکے. اور یہ تھوڑا سا ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے کہ جو ہے آدمی جیسے کبھی آدمی دیکھے نہیں, کبھی کوئی دنگل ننگل اگر کبھی لڑنے جائیں تو پہلے تھوڑا سا ہاتھ پیر جھٹکتے ہیں, پیر میں ادھر ادھر پھٹکتے ہیں کہ ہاتھ پیر تھوڑا کھل جائے, تھوڑا سا کچھ ہو جائے. کسی کو دوڑنا ہوا تو تھوڑا پہلے سے جاگنگ ہلکا ہلکا کرنے لگتے ہیں. کچھ یہ کیا ہے کہ ایک لمبی ریس جانا ہے, تو تھوڑا سا ہم اپنے کو فٹ فاٹ ہو جائیں. تو یہ فٹ فاٹ ہونے کے لیے 15 دن نصف جو ہے شعبان سے پہلے روزہ وغیرہ رکھنے. اور اس میں ہم میں آپ نے بڑی کمی دیکھی, اہل حدیثوں کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں, ہم لوگ خود دیکھتے ہیں اس میں کہ مطلب بھول جاتے ہیں اس حدیث کو, بھول جاتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. آپ اگر اپنے آپ پڑوس میں بھی دیکھیے تو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہوں یا 15ویں شعبان تک. بہت کمیاں ہم میں آپ کے سب میں ہی کمی. اس سنت کو ہمیں آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, سنت کو اپنانا چاہیے. لوگوں کے اندر یہ چیز میسج جائے, کسی جمعہ کے خطبے تک نہ رہ جائے, یہ پمفلیٹ کتابوں تک کتابچے تک نہ رہ جائے, بلکہ یہ کہ ہم خود بھی عملی طور سے یہ کریں کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بات آوے کہ ہاں بھائی یہ ہم جو ہے ایسا ہم کو کرنے کا ہے. اور جو ہے اچھا, اور جیسے کچھ لوگ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا نہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ 13, 14, 15 ہر مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہیں, تو وہ رکھتے ہوں تو وہ شعبان میں بھی رکھ لے 15 کو, کوئی بات نہیں ہے. کسی کا سوموار کو جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں, تو اگر شعبان میں اگر 15ویں شعبان کو سوموار یا جمعرات پڑ گیا, کیونکہ ان کا معمول ہے نفلی روزہ رکھنے کا, تو رکھ لے, ان کی نیت وہ نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے, عمل کا ودا نیت پہ ہے, تو وہ رکھ لے کوئی بات نہیں. لیکن خصوصی طور سے 15ویں شعبان کو ثواب کی نیت سے, کیا شب برات ہے یا قرآن نازل ہوا ہے یا اس میں روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے, وہ رکھنا کرنا یہ جو ہے بدعت ہے. اور اس کو جو ہے کہ اس رات کو قیام کرنا, رات بھر جاگنا, کھڑے ہو کر عبادتیں کرنا, نفلی نمازیں کرنا, یہی سب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, پھر حدیثوں سے آپ پڑھتے چلے جائیں, دیکھتے چلے جائیں, تو آپ کو کہیں بھی اور چیزیں جب بس زیادہ سے زیادہ جو شعبان کے مہینے میں یا اس کے, تو یہ بس یہی ہے کہ ہم اور آپ نفلی روزے کثرت سے رکھیں, یا وہ بھی آدھا شعبان تک, پہلی سے 15 شعبان کے پہلے تک خوب کثرت سے جتنا رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا جو ہے وقفہ دے دیں, چھوڑ دیں, پھر آگے جو ہے رمضان کے روزے کے جو ہے اس کی تیاری میں لگ جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر مہینے میں اگر آدمی اس طرح سے کر رہا ہے, چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی, آپ کو 10 مردوں کے برابر طاقت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ الگ تھا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے طاقت, آپ کہہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اعمال میرے اللہ کے آگے پیش کیے جائے اس مہینے میں, تو میں روزے کی حالت میں رہوں, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں درس ہمیں اور آپ کو بھی ملتا ہے. تو لہذا زیادہ سے زیادہ بس یہی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے ثابت ہے. یہ نفلی روزے ہیں, یہ سنت سے ثابت ہے, سنت ہے یہ, اس کا انشاءاللہ میں اجر و ثواب ملے گا. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, رات بھر جگہ کرنا, حلوہ بنانا,
और कब्रिस्तान में जाना, चरागाह करना, लाइटें लगाना, और कब्रिस्तान में जाके वहां पर जो है तकरीरें और क्या क्या चीजों का एहतमाम करना, उसको जो है उसका जो है तकरीरें कराना और सुनना, और जो खड़े होकर 100 रकात, कौन कौन सी नमाज भी इसमें बना दी गई है, ये 100 रकात नमाज वाली पढ़े, ये तब पढ़ेंगे तो इतने रकात के सवाब हो, झूठी झूठी बातें बता के या इस तरह से, ये सारी चीजें, पटाखे छोड़ाना, ये सब ये फिजूल खर्ची है, और फिजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है, और इस्लाम का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नफ्सी हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से, उसके तो मुझको माफ फरमा देना, और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ताला इस तरह, और एक चीज और याद रखें कि चलते चलते बताता चलूं कि ये सब चीजें देखकर गैर मुस्लिमों के ऊपर भी इसके बड़े खराब असरात जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे दिवाली है, ऐसे इनकी यहाँ शब बरात है, हमारे यहाँ जैसे दशहरा है, फिर इनके यहाँ मुहर्रम है, हमारे यहाँ जैसे पूजा अर्चना है तो इनके यहाँ जाकर जियारत है, हमारे यहाँ भजन है तो इनके यहाँ कव्वाली है। मतलब वो फिर मिलान करने लगते हैं कि हमें आप में फर्क ही क्या है। मोहन भागवत की जो है आरएसएस के जो वो हेड संचालक, उनके भी सुना होगा बयान, आपने वीडियो आई नहीं है कि आप हमारे ही पहले के पूर्वजों में से हो, पहले में, तो इसलिए लिहाजा आप ये चीजें आपके अंदर रह गई हैं, तो लिहाजा आप मतलब घर वापसी करिए, फिर आप आइए अपने घर में वापस आइए, और हमें आप में क्या फर्क है, वही चीजें, ये सब चीजें जो है वो दलील भी बनाते हैं। ठीक है, और इस्लाम सिर्फ 2 चीजों का नाम है, वो 2 चीजें बार बार मैं आपसे कह चुका हूं, वो क्या है, एक कुरान और दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। कुरान और हदीस, बस इसमें जो चीजें साबित है, इससे जो चीजें साबित है, बस वही इस्लाम है, वही दीन है। इसके अलावा जो कोई चीजें हैं, चाहे हमारे बाप दादा से चली आ रही हो, बहुत लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही हो, वो इस्लाम नहीं हो सकता है। दीन के नाम पे करें तो बिदअत है, बिदअत गुमराही होगी, गुमराही जहन्नम में ले जाएगी, और ये हराम है, फिर इससे आदमी शिर्क तक पहुंच जाता है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क अकबर, शिर्क असगर से बचाए, हमारे हम जो जाने में हो गए हों अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए, और तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत का सच्चा पक्का शहदाई बना, उस पर अमल चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।